ٹی وی، آپ کا اپنا چینل۔ مخصوص ثقافت، نرالی دستور، عجیب رسم و رواج اور منفرد عقائد کے حامل کیلاش قبیلے کے لوگوں نے ان پہاڑوں کے بیچ میں ہزاروں سالوں سے اپنا ثقافت محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اپنی رنگینی اور مخصوص ثقافت کی وجہ سے کیلاش لوگ دنیا بھر میں مشہور ہے، مگر وادی کیلاش کے رمبور گاؤں میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو معذور ہونے کے باوجود کسی پر بوجھ بننے کی بجائے نہ صرف علاقے کی شہرت کا باعث بنا بلکہ دوسروں کا سہارا بھی ثابت ہوا۔ رحمت ولی زرسانگ جو 1 سال کی عمر میں پولیو کی وجہ سے معذور ہوا تھا، مگر اس کے بلند حوصلے اور چٹان جیسے مضبوط عزم نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ بڑا ہو کر کسی پر بوجھ نہ بنے۔ وہ اپنے معذور پاؤں سے ایک ترکان کی دکان میں جا کر ترکانی کا کام سیکھتا رہا۔ چونکہ وہ پاؤں سے معذور تھا اور کھڑا ہونے سے قاصر تھا، یہی وجہ ہے کہ اس نے ایک ایسا فن سیکھا جو وہ بیٹھے بیٹھے آرام سے کر سکتا تھا۔ رحمت ولی کا کہنا ہے کہ میں نے لکڑی کے ایک ہی ٹکڑے سے گھوڑا، اس پر سوار اور مختلف مجسمے بنانا سیکھنا شروع کیا۔ میں پیدائشی نہیں بھائی صاحب، میں پیدا ہونے کے 1 سال بعد ایسا ہوا ہے، پولیو ہوا ہے۔ ہاں پولیو 1 سال پہلے، پیدا ہونے 1 سال پہلے میں بالکل، مجھے تو یاد نہیں ہے نا، مجھے بالکل یاد نہیں ہے۔ مجھے ماں باپ مجھے بتاتا ہے کہ آپ پیدا ہونے کے بعد ایسی ہوئی ہے، تو لوگوں مجھے باپ ماں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ پولیو ہوا ہے۔ آج کل یہ ہمارے ڈاکٹر لوگوں نے بتاتا ہے کہ یہ پولیو ہوئی ہے۔ بھائی صاحب یہ شوق مجھے، لیکن اس کا کہانی ایسی ہے کہ میرے شوق کا کہانی ایسی ہے کہ جب میں چھوٹا تھا نا،
उसी टाइम में असल बातें कर रहा हूँ ना, जो मेरे ऊपर गुजरा है उसी बातें कर रहा हूँ। तो मैं जब छोटे था तो लेकिन मेरे ऊपर ऐसा कम चल रहा था कि मेरे ये कपड़ा जो है यहाँ जल्दी से ख़त्म हो रहा था, इधर से मेरे कपड़ा जल्दी से ख़त्म हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप है तो मेरे लिए कपड़ा बनाता है, खाना पीने के लिए मेरे लिए बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन मैं सोचा कि हर किसी के पास माँ बाप नहीं रह जाता है, तो लेकिन ये दुनिया इसी तरह चलता है ना। तो लेकिन ये दुनिया चलने की तरीका तो मैं उसी टाइम मुझे पता था कि मैं जब छोटे था उसी टाइम तो मुझे डर रहा था कि लेकिन माँ बाप जाने के बाद में क्या होगा मेरे ऊपर। तो लेकिन वो ख्वाब मुझे इस कम पर पहुंचा दिया है। ये कम असल बात ये है कि भाई साहब मेरा एक दिन का टीचर भी है, एक दिन का। बाकी काम में आपसे सही बात ये कह रहा हूँ कि वो ख्वाब मुझे ये काम सिखा दिया है, वो डर मुझे ये काम सिखा नहीं ये मैं किसी ने मैं उठा के किधर जिधर इधर मुझे नहीं ले जाता है भाई साहब। मैं बस ये मुझे पाँव ये महजूर है ना, तो लेकिन इसी महजूर पाँव से मैं खुद चलता हूँ। मैं खुद चल के वो उस्ताद के पास जा रहा था, मैं तो कोई ने मुझे उठा के नहीं ले जाता था, मैं खुद ही अपने ये माजूर पाँव से खुद चल रहा था। अभी भी मेरे माजूर पाँव से खुद चलता हूँ अभी तो, लेकिन थोड़ा मुझे लेकिन चलने का आदत ख़त्म हो चुका है, चलने का आदत मुझे थोड़ा ख़त्म हो चुका है कि लेकिन आजकल मैं इस घर में हमेशा घर में रहता हूँ, थोड़ा दूर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मेरे चलने का आदत ख़त्म हो चुका है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं चल सकता हूँ। थोड़ा 10 साल पहले मैं यहाँ से बाज़ार में मुझे दुकान था, यहाँ से दुकान में सुबह उधर दुकान में जाके काम करके शाम को वापस मेरे घर आ रहा था। मैं खुद ही लेकिन दूर चल रहा था ना, इसे मासूर पाँव से दूर चल रहा था, कोई मसला नहीं चलने का, लेकिन कि जल्दी नहीं था मेरे पाँव। एक शाहजहान आप जानते हैं ना, ये मुनीर का बाप है, वो ने मैंने 1 2 3 4 चीज़ों मेरे अपने ज़हन से बनाया था ना पहले, तो वो ने आके वो देख लिया, तो वो ने कहा कि आप में एक दिन मेरे साथ मेरे काम आप देखो, तो लेकिन उसी तरह आप बनाओ। तो मैंने गया उसके घर में, वो बना रहा था मेरे मसाब की कल्चर की तरह, ये चीज़ें बन रहा था ना। ये देखो ये जो है ये इसका चेहरा जो है प्लेन है ना, ये हमारे मसाबी की रिवायात की तरह है। ये जो है ये इंसान की तरह है, ये इंसान की तरह चेहरा, ये घोड़ा और घोड़े की तरह चेहरा। ये ऐसा नहीं है हमारे कल्चर की तरह। ये इसको क्या कहते हैं, स्टैचूज कहते हैं ना, मुजस्सिमा कहते हैं। मुजस्सिमा तो लेकिन इंसान की तरह होता है ना, तो ये एक इंसान की शक्ल पर ये बना, हाँ ये।
تو میں نے اسی طرح تو اس استاد سے سیکھا ہے. تو لیکن یہ اسی طرح میں خود ہی سکھایا ہے کہ لیکن تو اس کے بعد میں ہر چیز کا اس دنیا میں جو بھی ہمارے ساتھ اس کائنات میں رہنے والا جو بھی پرندہ ہے یا انسان ہے یا جانور ہے, کوئی بھی تصویریں میں آج کل میں بنا سکتا ہوں. ابھی تک بہت کچھ بنایا ہوں. یہ ہرن بنا سکتا ہوں, گھوڑے پر سوار بنا سکتا ہوں, گھوڑے ویسا گھوڑا ہی بنا سکتا ہوں, غیر سوار کے بغیر بنا سکتا ہوں, گھوڑے پر سوار بنا سکتا ہوں. یہ ایک اسی طرح سینگ والا, ہم کیا کہتے ہیں اس کو, اسی طرح سینگ والا, مجھے اس کا نام مجھے نہیں آتا ہے. آئیبیکس بناتا ہوں, مارخور بناتا ہوں, پرندہ بناتا ہوں, بلی بناتا ہوں, یہ چیتا بناتا ہوں. بس اسی طرح ہر ایک ہمارے کائنات میں رہنے والا ہر تصویر بنا سکتا ہوں. ابھی تک آپ نے اندازاً کچھ یاد ہے کتنی چیزیں بنائی ہوگی؟ کچھ گنتی کی سب سے یاد ہے کتنے بنائے آپ نے؟ یہ سر یہ مجھے یاد نہیں ہے. کچھ اندازہ؟ اندازہ تقریباً ابھی تک میرے خیال زیادہ 100 پیس یا 200 پیس تک بنایا ہے. اس میں ٹائم لگا دیا 3 مہینہ لگا دیا ہے. ایک اور بھی کام اس پر ہے. تو اس میں آپ جو بناتے ہیں تو اس کو اپنے روایتی ان چیزوں سے بناتے ہیں یا کوئی جدید مشینری بھی استعمال کرتے ہیں؟ نہیں سر, میرے پاس یہ جدید کوئی نہیں ہے ابھی تک. تو میں یہ پرانا سسٹم میں یہ چیزیں بناتا ہوں. ابھی تو کوئی جدید کوئی نہیں ہے میرے پاس. رحمت ولی کی لاش اپنی خودداری کی وجہ سے کسی سے کوئی مفت چیز یعنی عطیہ بھی نہیں لیتا. اس کے خیال میں مفت کی چیزیں لینے سے انسان پھر آرام طلب بن جاتا ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو کیا بتائیں گے, ابھی تک تو مجھے یاد نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں, میرے خیال مجھے کوئی مدد نہیں ہوئی ہے. ہاں مطلب آپ کے ساتھ کسی نے مدد نہیں کیا؟ ہاں نہیں. اچھا تو ایک ادارہ لیکن یہ جو انجوز والا ادھر آئی تھی تو مجھے کہا کہ لیکن تھوڑا اوزار میں آپ کو مدد کر سکتا ہوں. میں نے کہا کہ میں اپنے پیسوں سے یہ خریدتا ہوں, لیکن یہ نہیں, آپ کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے ایسا کہا تو وہ نے کہا کہ آپ کی ضرورت پر نہیں آ سکتا ہے تو آپ کے شاگرد ہیں وہ اس کو دینا. تو اسی طرح مجھے مجبور کر کے مجھے ایک دفعہ یہ سامان دیا تھا. تو اس کے بعد کوئی مجھے ایسا گورنمنٹ کی طرح مجھے مطلب یہ کہ آپ کی خودداری نے یہ اجازت نہیں دیا کہ آپ کسی سے بھیک مانگے, کسی سے چیز مانگ لے, مدد مانگو. آپ نے یہ برداشت نہیں کیا نا, آپ کسی سے نہیں مانگتے نا, خود ہی اپنے پیسوں سے چیز خریدتے ہیں نا, خود محنت کرتے ہو. یہ اچھا سوال ہے, یہ اچھا سوال ہے. یہ مجھے بالکل, آپ کو پتہ ہے بھائی, آپ جو چیزیں مجھے دیتا ہے نا تو میں اس کو کیا کہتے ہیں, تیار خور کہتے ہیں. تو لیکن وہ ایک تیار ہو کے تمہارے سامنے ایک چیزیں آ سکتا ہے نا تو تمہارے ذہن سو جاتا ہے. ہمیشہ تمہارے ذہن نہیں سلانا ہے, کیونکہ تو ایک ہمیشہ تمہارے وہ تیار چیزیں ہر ٹائم تو نہیں آ سکتا ہے نا, ایک دفعہ آ سکتا ہے.
ایک دفعہ آ کے تمہارے عادتیں بناتا ہے. اس لیے میں اس چیزوں سے میں نفرت کرتا ہوں. چلو میں بھوکے سے مر جاؤ مگر کسی سے مدد نہیں مانگو. رحمت ولی نے سال 2015 میں قدرتی آفات کے دوران حکومت پاکستان کو بھی 40,000 روپے کا عطیہ دے کر مثال قائم کیا کہ اپنے حق حلال کی مزدوری میں سے بھی کسی کا مدد کیا جا سکتا ہے. یہ ایسی تھا کہ بھائی تو لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میرے تو یہ سوچ میرا تھا کہ یہ سوچ اس لیے نہیں تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے. یہ نہیں تھا میرے سوچ اس لیے تھا کہ لیکن یہ دیکھو میں ایک معذور آدمی ہوں. ہاں یہ دیکھو میرے یہ ہاتھ بھی میرا بالکل ڈیمیج ہے. 2 پاؤں میرا ڈیمیج ہے. یہ ہاتھ بھی میرا اتنا ٹھیک نہیں ہے. یہ دیکھو یہ اتنا کام کرنے والا ہاتھ میں یہاں بہت بوڈی نکلتا ہے نا. تو لیکن اس میں بوڈی نہیں نکل چکا ہے. کیوں نہیں نکل چکا ہے؟ کیونکہ میرے یہ ہاتھ بھی یہ تازہ لگتا ہے نا لوگوں کے. میرے یہ ہاتھ بھی تازہ نہیں ہے. تو میرے یہ سارے ڈیمیج جسموں سے میں میرے پاکستان کا حکومت کو مدد کرنا چاہتا ہوں. تو لیکن میرے پاکستانی بھائیوں نے سارے ایسا تو نہیں ہے لیکن میرے خیال چاند لوگوں میری طرح ہے. چاند بھی نہیں کوئی بہت کم لوگ ایسا میری طرح ہے. تو سارے یہاں ہمارے پاکستان میں ٹھیک ٹھاک لوگ رہتا ہے. کیوں ہمارے پاکستان قرضدار ہے؟ کیوں قرضدار ہے؟ کس لیے ہمارے پاکستان قرضدار ہے؟ کیوں ہمارے پاکستان کسی سے بھیک مانگ رہا ہے؟ کیوں ہمارے پاکستان کسی کے نیچے کام کر رہا ہے؟ یہ ہمارے پاکستان بہت بڑا ملک ہے. یہ خود مختاری سے کم کرنے کے بجائے کیوں کسی کے نیچے کم کر رہا ہے؟ ہمارے کمی یہی ہے. اس لیے میں یہ 40,000 روپیہ میں گورنمنٹ کو ہمارے پاکستانیوں کو دکھانے کے لیے میں وہ دے رہا تھا. میرے پاس تو میں پیسہ زیادہ ہو کے نہیں دے رہا تھا نا. میں احساس ہمارے پاکستانیوں کو احساس دلانے کے لیے یہ پیسہ دے رہا تھا. میرا 4 بہنیں 2 بھائی ہیں. ایک میں ہوں ایک بھائی اور ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ میرا ایک بہن پولیس ہے. ایک بہن میرا پولیس ہے. 3 بہن وہ ایک 2 بہن میرا پڑھا لکھا ہے. 2 بہن میرا ان پڑھ ہے میری طرح. تو میرے بھائی یہاں تھوڑا دکان چلاتا ہے. میرا باپ بکریوں کے ساتھ بکری چراتا ہے. ہاں اس کے اندازہ تو میں نہیں لگا سکتا ہوں بھائی صاحب. ان کے اندازہ تو میں نہیں لگا سکتا ہوں. میں اپنے گھر پر لیکن جو بھی کتابیں جو ہے اس کی جو نقشہ ہے اس میں جو لکھی ہوئی ہے باتیں اس میں سارے نقشہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. جو ہمارے کتاب پڑھنے والا لوگ اول میں صرف
आवाज़ से सीखता है। ये आवाज़ जो है, आवाज़ सीखने के बाद कई कई जगह पर भी लिखा हुआ है, वो आवाज़ आपको आवाज़ देता है। ये नक्शा मुझे अच्छी तरह जानता हूँ कि, लेकिन ये पढ़ना भी बहुत अच्छा चीज़ है। ये इसके बारे में, लेकिन मैं बहुत इस निज़ाम के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। बहुत कुछ हमारे अल्लाह ने सारे हमारे जो है आइन जो है, गवर्नमेंटों ने आइन और जो भी दुनिया में जो बन सकता है, सारे अल्लाह के हुक्म से बन सकता है। इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सारे इस हमारे अल्लाह के हुक्म से बन सकता है। तो लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा है हमारे कायनात में, ऐसा है बहुत से कामों हमारे अल्लाह ने छुपा के रख दिया है। ये चीज़ें नई किताबों पर छपी हुई है, नई इंसानों को मालूम है। ये ज़रूरत के मुताबिक इंसान इनको इजाद करते जाता है। इसलिए लेकिन मैं इसके आगे में आपको क्या बताएंगे। मुझे दिल पर बहुत अच्छी ख्वाहिशें हैं कि वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगा ना। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा दुनिया बहुत हमारे दुनिया में मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे दुनिया एक जन्नत बन जाएगा। इसी तरह मुझे ख्वाहिशें हैं। मसलन एग्जाम्पल मैं इसके जंगल की देता हूँ। हाँ, सबसे सेहतमंद चीज़ें तो हमारे ये जंगल की है। इनकी जंगल ज़्यादा हो जाएगा ना, तो लेकिन हमारे लिए सेहत भी मिल जाएगा। इसके बाद ये जो है, ये मेरा ख्वाहिश ये है कि, तो हमारा वेडू कर रहा है। अच्छा ठीक है। मेरी ख्वाहिश ये है कि भाई साहब, ये हमारे कायनात जो है, ये ज़िंदा है। किस तरह ज़िंदा है, थोड़ा एग्ज़ाम्पल देंगे आपको। थोड़ा एग्ज़ाम्पल ये है कि एक औरत के पेट में एक बच्चा है। हाँ, वो औरत ज़िंदा है तो वो बच्चा उसके पेट में ज़िंदा रहता है। और हमारे कायनात भी ज़िंदा है तो हम इधर रहता हूँ। इसी तरह हमारे कायनात ज़िंदा है, ये हमारे पलता है। कि आप, मुझे बड़ा ख्वाहिश ये है कि भाई साहब कि ये जो भी आप गलत सोच से हमारे अल्लाह के बनाए हुए ऑटोमेटिक कायनात में जो भी गलत सोच से आप पाँव रखता है ना, तो आपको हमारे कायनात उल्टा कर सकता है। मेरे मुश्किलात मेरे साथ हो के हमेशा मेरे साथ रहने वाला आदमी मुझे चाहिए। हमेशा मेरे साथ रहने वाला आदमी मुझे चाहिए, ताकि मेरे साथ हमेशा रह जाता है। तो लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि, लेकिन अच्छा आदमी। तो मैं वो मुश्किलात मेरे लिए बहुत ज़्यादा है कि, लेकिन मैं हमेशा अकेला रहता हूँ।
ہمیشہ اکیلا رہتا ہوں. بعض ٹائم مجھے ایسا ہو سکتا ہے فاروقی بھائی کہ نہیں، بعض ٹائم مجھے بہت مہنگا باتیں مجھے یاد ہی آ سکتا ہے، لیکن بعض ٹائم مہنگا باتیں بھی آ سکتا ہے، مجھے منہ بول نہیں سکتا ہے. یہ مجھے ایک مسئلہ ہے، یہ پتہ نہیں، میں سوچتا ہوں یہ کیوں ایسا. اچھا یہ بتاؤ رحمت بھائی، یہ اسلام آباد میں آ رہا تھا نا ٹی وی والا بند کا حلال ابھی ادھر پہلا آپ آئی ہے. اچھا ابھی ادھر کوئی نہیں ہے؟ نہیں پہلا آپ آئی ہے اور کوئی نہیں آیا ہے. اچھا ہاں تو لیکن میں بس اپنی دنیا میں خوش ہوں. رحمت ولی سے جب پوچھا گیا کہ ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ کیلاش رسم کے مطابق شادی کے لیے لڑکی کو بھگا کر لے جانا پڑتا ہے، مگر وہ پاؤں سے معذور ہے اس لیے وہ نہیں بھاگ سکتا. نہیں شادی نہیں کیا ہے، کیوں؟ بس شادی بھی نہیں کیا ہے. پتہ نہیں میرے اللہ کی بنائی ہوئی نظام ایسا ہے، شادی کرنے کا وقت بھی میرے سامنے آ جاتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے. نہیں رحمت، یار ایک بات ہے نا، ہاں. ظلم کرتے ہیں. شادی کے لیے کیلاش لڑکی کو بھگا کے لے جانا پڑتا ہے نا، تو آپ کس طرح بھگا کے لے جائیں گے؟ آپ کا جو پاؤں معذور ہے تو آپ بھگا کے لے جا سکتے ہیں. یہ مسئلہ یہ بھی ہے، ہاں یہ بھی ہے، یہ بگانے کے لیے پاؤں نہیں ہے. ہاں یہ آپ کی ٹھیک کہہ رہا ہے. رحمت ولی جو کچھ کماتا ہے اس میں سے اپنے بہن بھائی اور ان کے بچوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے. اس کے والدین اور بھائی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، مگر یہ سب ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے مثالی امن اور اخوت بھائی چارے کا بھی مثال قائم کیا. اس کی ماں سے جب پوچھا گیا کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں تو آپ کے بچوں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا، تو جواب یقینی طور پر نفی میں تھا. رحمت علی نے ابھی تک مرخور، چیتا، بلی، گھوڑا، کھلونے، انسانی مجسمے اور مختلف چیزیں لکڑی سے بنائے ہیں، مگر اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ یہ سب چیزیں بغیر کسی مشین کے ہاتھوں سے بناتا ہے. اس کے ارادے بہت بلند ہیں اور وہ پوری دنیا کو امن کا پیغام دینا چاہتا ہے. ضلعی زکوٰۃ چیئرمین محمد قاسم بھی اس سے نہایت متاثر ہے. کل چونکہ میں بھی سوشل میڈیا میں جب دیکھا تو فاروقی صاحب آپ نے بھی جب مجھے بولا کہ بھائی یہ ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، تو آج میں اس کے پاس آیا تھا تو میں نے یہ سوچ کے آیا تھا کہ ہم اس کی کوئی مدد کریں گے، اس کی کوئی اگر ہماری مدد سے اس کی زندگی میں بہتری آ سکتا ہے. تو ادھر آ کے اس کی جو حوصلہ دیکھ کے، اس کی جو ارادے دیکھ کے تو مجھے اس کے اوپر فخر محسوس ہوا کہ بھائی ایک انسان نے معذور ہوتے ہوئے بھی اپنی معذوری کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے جو اس کی ایک ہاتھ صحیح سلامت ہے اس سے اس نے اپنے پورے فیملی کو پال رہا ہے اور پورے گھر والوں کو پال رہا ہے. اس کے ارادے دیکھ کر تو ہمیں بھی رشک آتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ بھائی اللہ پاک نے اس کے ارادے اتنا مضبوط کیا ہے، اتنا زبردست اس کے اللہ پاک نے حوصلہ اس کو دیا ہے. تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ اس نے اپنے معذوری کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھا. اس کی بنائی ہوئی چیزیں چترال کے ایک نہایت مشہور ہوٹل میں رکھے جاتے ہیں. قاضی اعظم جو خود بھی کیلاش ہے اور رحمت ولی کا پڑوسی بھی ہے، وہ اسی ہوٹل کا منیجر ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ہوٹل کے مالک کیپٹن شہزادہ سراج الملک نے یہ سب چیزیں خرید کر اسے ہوٹل میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ سب چیزیں باہر جانے کی بجائے یہاں محفوظ رہیں. جی میرا نام قائد اعظم ہے اور میرا تعلق بھی رمبور سے ہے جہاں پہ رحمت ولی نے پیدا ہوا ہے. تو رحمت ولی پیدائشی پولیو ہے، وہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا، لیکن اس نے پولیو کو اپنے ہنر سے شکست دیا ہوا ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے اور لوگوں کو بھی، ہماری گورنمنٹ کو بھی ایسے ہنر بندے سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری گورنمنٹ اس کے ہیلپ کرے گا تو وہ جو ہے نا آگے جا کر کچھ اور لوگوں کو بھی وہ اپنا ہنر سکھانے کے قابل ہو جائے گا. رحمت ولی کیلاش گرام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں. میرے ہم عمر ہیں، ہم ساتھ کھیلتے رہے ہیں، کٹے زندگی بسر کیے ہیں.
جب ہم اسکول میں تھے، جب ہم اسکول سے باہر نکلے تب جو ہے ہم رحمت ولی سے تھوڑا دور ہو گئے، لیکن دور نہیں، ابھی بھی جب ہم ادھر جاتے ہیں تو جہاں بھی چلے جاتے ہیں ولی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور مختلف قسم کے اپنے ہنر کے بارے میں ہمیں بتاتا رہتا ہے۔ تو اس چھوٹے گاؤں میں پیدا ہونے کے باوجود اس نے اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے جو کچھ بھی کرنا سیکھا، اسٹیچو بنانا سیکھا، ستار بنانا سیکھا، ٹیبل بنانا، جو کچھ بھی لکڑی کے جس قسم کا بھی کام ہو وہ اس کو اچھے طریقے سے بنا کر جو ہے نا لوگوں کا دلچسپی کا مرکز بنا سکتا ہے۔ بالکل، یہ سراج الملک صاحب ہمارے باس ہے، ہمارے ہندو کش ہائٹس کا مالک ہے۔ تو سراج صاحب کا ولی کے ساتھ بہت گہرا ہمدردی ہے، بہت گہری محبت ہے۔ تو سراج صاحب ان سے سالانہ 1، 2 یا 3 چیزیں جتنے بھی وہ بنا لیتا ہے اس کو اسے خرید لیتا ہے۔ وہ اس لیے خرید لیتا ہے کہ جو فائدہ پہنچنا ہے وہ رحمت ولی کو پہنچ جائے تاکہ اس سے جو ہے نا اپنے بہتر زندگی گزار سکے۔ تو وہ ان چیزوں کو ادھر سے لے آتا ہے اور اپنے ہوٹل میں رکھ دیتا ہے تاکہ لوگ بھی اس کو دیکھ کر متاثر ہو جائے کہ یہ کس نے بنایا ہے اور کہاں سے آیا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے بہت سراج الملک صاحب جو ہے نا لوگوں کو بہتر طریقے سے ان کے بارے میں بتاتا رہتا ہے۔ ہم یہ کوئی 10 سے 12 آئٹمس ہم نے خریدا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے سراج صاحب کے دوست لوگ ہیں وہ بھی خریدتے رہتے ہیں۔ تو ان میں جو ہے نا وہ شروع سے جو ہے نا ہم نے 22,000 سے لے کر ابھی جو ہے نا کوئی 1.5 لاکھ روپے تک ہم نے چیزیں خرید رہے ہیں۔ ابھی 2 لاکھ کا وہ بیچ رہے ہیں ایک جوڑا۔ ابھی جو بنانا شروع کیا ہے وہ 2 سے 2.5 لاکھ پہ بیچ رہا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ ٹائم لیتا ہے، 6 سے 7 مہینے آرام سے وہ بنا دیتا ہے اور اس کو خوبصورت کر کے جو ہے نا لوگوں کو پیش کر دیتا ہے۔ قائد اعظم نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس ہوٹل میں اہم شخصیات اور غیر ملکی سفارتکار آتے رہتے ہیں جو رحمت ولی کی اس کاوش کو نہایت سراہتے ہیں۔ اسی طرح ایک یورپی ملک کے سفیر نے رحمت ولی کو اسلام آباد بلا کر اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ تو اس کے علاوہ بھی کافی لوگوں نے اس سے ڈیمانڈ دے کر خریدے ہیں، جیسا کہ پچھلے سال یہاں پہ ایک ایمبیسیڈر تھا، برازیلین ایمبیسیڈر، وہ اسلام آباد سے چل کر صرف ولی سے ملنے کے لیے کلش گرام گاؤں پہنچ گیا۔ تو اس نے اس کو 2 آرڈر دے دیا۔ جب وہ آرڈر تیار ہو گیا تو اسی کے نام پر اس نے اسلام آباد میں بہت بڑا پارٹی کا ارینجمنٹ کیا۔ تو اس نے رحمت ولی کو اس نے سیدھا کلش گرام سے انوائٹ کیا تھا، تو اسلام آباد میں کوئی 1 ہفتے اپنے گھر میں رکھا۔ تو اس میں سارے ہمارے بہت سراج صاحب بھی اس میں شامل تھے دعوت میں، تو بہت سارے ایمبیسیڈرز اس میں اور پاکستان کے بہت اچھے لوگ اس میں شامل تھے تاکہ اس کو پروموٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو ہے نا برازیلین ایمبیسیڈر نے اس کو انوائٹ کیا اسلام آباد میں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جب ہمارا لوگ ورثہ ہو گیا اسلام آباد میں، تو جب ادھر سے مجھے کال کیا تو میں نے ولی کو بڑی محنت سے، کیونکہ ولی ہر کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بڑی مشکل سے اس کو ہم نے گھر سے نکالا۔ ہم نے کہا کہ یار یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، تو آپ نے ہمارے کلچر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ اسلام آباد چلے جائیں ہمارے لوگ ورثے میں، وہاں پہ دنیا سے لوگ آتے ہیں، آپ کے ہنر دیکھیں گے۔ تو وہ یہاں سے چلا گیا اور وہاں پہ اس نے 1 ہفتہ اس نے وہاں پہ رہا اسلام آباد میں، اور اس میں اس نے کچھ اسٹیچو بھی بنایا، اور سنا یہ تھا کہ اس نے ایک چھوٹا سا اسٹیچو بنایا تھا اور اس کو اسلام آباد میوزیم کے لیے گفٹ بھی کیا تھا۔ رحمت ولی نے اپنی مزدوری اپنی ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دی اور وہ بہترین مجسمہ ساز ثابت ہو کر دوسرے لوگوں کو بھی پیغام دیتا ہے جو ہٹا کٹا ہونے کے باوجود پیشور گداگر ہے۔ چترال کے سیاسی اور سماجی طبقہ فکر یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے کہ رحمت ولی کی لاش کو اس کی محنت، فن اور مثالی شخصیت کی نسبت اسے کم از کم سرکاری اعزاز سے نوازا جائے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور دوسرے لوگ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر ملک و قوم کا نام روشن کرنے کے لیے ہمت باندھ کر آگے بڑھے اور دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے دوسروں کا سہارا بن سکے۔ احمدزادہ گل احمد فاروقی، OPTV گلوبل نیٹ ورک، وادی کیلاش، رمبور، چترال۔ چونکہ رحمت ولی بھائی ٹانگوں سے معذور ہے، ان کا کہنا ہے کہ 1 سال تک میں بالکل تازہ تھا۔ بائی برتھ جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت یہ بالکل اچھا خاصا تھا، صحت مند تھا۔ ان کی والدین نے اس کو بتایا کہ یہ چل پھر سکتا تھا۔ بدقسمتی سے اس زمانے میں اس کو پولیو ہو گیا، اور پولیو کی جو موذی مرض ہے اس نے رحمت ولی بھائی کو ٹانگوں سے معذور کر دیا۔
اس نے سوچا کہ میں اگر اس طرح معذور بڑا ہو جاؤں تو میں والدین پہ بھی بوجھ بنوں گا اور میرے والدین کب تک میرے ساتھ رہیں گے. آخر انہوں نے بھی جانا ہے. تو رحمت ولی بھائی نے اپنا ہمت نہیں ہارا اور یہ کیلاش قبیلے کا واحد اور پہلا ایسا معذور شخص ہے کہ اس نے اپنے کمائی ہوئی حق حلال کی جو مزدوری ہے اسی میں گورنمنٹ آف پاکستان سرکار کو 40,000 روپے کا عطیہ کی پیشکش کی تھی کہ بھئی میں لوگوں کو ایک سبق سکھانے کے لیے، تاکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مگر میں نے اپنی جو ہمارے مجبور بھائی تھے، جو ان کی متاثرین تھے، ان کو مدد دینے کے لیے اور ایک سبق سکھانے کے لیے سمبولک وہ کیا تھا، ڈونیشن دیا تھا. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بھیک مانگنے کی عادت نہیں ہے اور نہ میں کسی سے کوئی مفت چیز مانگتا، بلکہ میں خود محنت کرتا ہوں، خود کماتا ہوں، خود خرچہ کرتا ہوں، خود پہ خرچہ کرتا ہوں. اور ان کی یہ چونکہ غیر شادی شدہ ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہیں اور اس کے جو والدین ہیں، بہن بھائی ہے، ان پر یہ خرچہ کرتے ہیں، بھائیوں بہنوں کے بچوں پہ خرچہ کرتے ہیں. تو رحمت بھائی نے ایک اچھی ایسا پیغام دے دیا، جو دوسرے لوگ ہیں جو اچھے خاصے ہیں، صحت مند ہے اور وہ بھیک مانگتے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام بھی دیا کہ عادت ان سے چھڑائی تو نہیں جائے گا، مگر میں پھر بھی ان لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ بھئی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں، خود کمائے، خود کھائے، دوسروں کو کھلائے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلنے سے بہتر ہے کہ ہاتھ سے محنت لے، کام لے اور اس ہاتھ سے مزدوری کرے، وہ کمائے، وہ خود کھائے، دوسروں کو کھلائے. تو یہ تھے رمبور کے اس دور افتادہ پہاڑی علاقے پاکستان کے رحمت ولی بھائی، اور ہم اس کی جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں، داد دیتے ہیں. رحمت بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے جو ناظرین تھے ان کے لیے آپ کی جو باتیں ہیں، جو سنیں گے، آپ کو دیکھیں گے، آپ کے کام کو، تو ان کو بھی ایک یہ احساس ضرور پیدا ہوگا کہ وہ خود محنت کریں گے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور کبھی دوسروں پر بوجھ بننے کی کوشش نہیں کریں گے. آپ تب تک اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.